जब भी उन्हें बरी करती है अदालत, जब भी उन्हें मुखलसी मिलती है, जमानत पर मिलती है, तो और केस एक आ जाता है। अब तोशा खाना का चौथा केस, घड़ी का एक केस होगा, आपकी अंगूठी का दूसरा केस होगा, आपका कलम का तीसरा केस होगा। और भाई बाकियों के क्यों नहीं करते? ये 1947 से पहला ही केस क्यों हो रहा है तोशा खाना का? पिम्स जो है वो हुकूमत के ताबे अस्पताल है, वो पिम्स का डॉक्टर लेकर गए थे। हमारा यही था तकाजा कि जो है शौकत खानम अस्पताल से के जो मुआलिज हैं उन्हीं को एग्जामिन करने के दिया जाए। मौलाना साहब ने एक बड़ा, मैं समझता हूँ कि मस्बत किरदार अदा किया। ये तो बहुत पहले करने जा रहे थे, बल्कि रात रात तक हमारा नेशनल असेंबली हमें भी बिठाया रखा जाता था। हमारे साथ भी जो है एक इस मामले में बातचीत हो रही है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से। मेरी अभी जो हिफाजती ज़मानत है थाना सेक्रेटेरिएट इस्लामाबाद में जो FIR दर्ज की गई मेरे खिलाफ, गौहर के खिलाफ, राजा सलमान अकरम के खिलाफ और दीगर हमारे 22 नामजद जो हमारी वकला की कमेटी थी, जिसमें इश्तियाक खान भी शामिल हैं, जिसमें हमारे अपना दीगर लोग भी शरीक हैं और 200 नामालूम अशखास भी हैं, उनके खिलाफ FIR दर्ज कर ली गई, जिसमें हमारे खिलाफ दहशतगर्दी के दफ़ात भी लगाए गए और वेजिंग वॉर अगेंस्ट पाकिस्तान और जाने क्या क्या जो है एंटी टेररिज्म एक्ट के और ताज़ीरात पाकिस्तान के दफ़ात लगाए गए। ये तो मार्शल लॉ में तो हमारे खिलाफ लगते थे, जब हम मार्शल लॉ के ख़िलाफ़ जब एजिटेशन करते थे जमहूरियत की बहाली के लिए, लेकिन ये फिसाइयत हमारी अपने जमहूरी दौर में हो, इसकी जो है मिसाल नहीं मिलती है। बाहर चूँकि इस्लामाबाद की जो है आपको पता ही है छुट्टियाँ भी हैं और सील किया गया है, कंटेनरिस्तान बना हुआ है, वहाँ तक तो रसाई मुमकिन ही ना थी। तो आज डिवीज़न बेंच ने मेरी हिफाजती ज़मानत जो है मेरे वकला के बहस के बाद जो है बड़ी लंबी चौड़ी बहस की तमीज़ की है। उसके बाद इन्होंने जज साहिबान ने मेरी 10 दिन की जो है मुझे अबूरी ज़मानत देकर और मुझे हिफाजती ज़मानत देकर जो है वो उस केस से गिरफ्तारी से मुखलसी दिलाई। मैं उनका मशकूर हूँ, अदालत आलिया लाहौर हाई कोर्ट का। अब आ जाइएगा कि ये जो दूसरा माशाअल्लाह ये आइनी तरमीम करने जा रहे हैं। देखें, आइन से जब जब खिलवाड़ हुआ है मुल्क को नुकसान हुआ है, जमहूरियत को नुकसान हुआ है, पाकिस्तान को नुकसान हुआ है, पाकिस्तान की जमहूर को नुकसान हुआ है। तो खुदारा ऐसा खिलवाड़ मत कीजिएगा दोबारा कि फिर जो है खाकम बदहन हमारे मुल्क को नुकसान हो। हमारी जो है आवाम जो पहले ही चक्की पे पिसी हुई आवाम है, गुर्बत की जो दहलीज धकेली चली जा रही है और जो ब्रेन ड्रेन हमारा हो रहा है, लोग मुल्क छोड़ कर जा रहे हैं और जो ताजर हमारा जो है वो अपना सरमाया बाहर ले जाकर अपनी इंडस्ट्रीज़ को बाहर लगा रहा है। तो खुदारा मत करें ऐसा खिलवाड़ के और ज़्यादा जो है अदम तहफ़्फ़ुज़ का शिकार हो ये ममलकत खुदादाद पाकिस्तान। और फिर जो अदालत को काबिश की जा रही है कि अदालत को ताबे किया जाए, अदलिया को कंट्रोल में लाया जाए एग्जीक्यूटिव के, ये जब जब हुआ है वकला ने अपनी तहरीक चलाई है। और आपने देख लिया कि एलामिया जो कल कराची में पाकिस्तान के वकला ने किया, हम उस पर अज़्म से पुरअज़्म हैं उस पर कि अगर आपने अदालत को जो है कमज़ोर करने की कोशिश की, अगर आपने अदालत की आज़ादी को सल्ब किया, तो हमने 2006-07 में भी इफ्तिखार मोहम्मद चौधरी को जब आपने माजूल किया था, हमने उस वक्त भी एक मुल्क की तहरीक चलाई थी और अल्हम्दुलिल्लाह वो शख्स जो मुक्के दिखाता था, देखिए मेरी ताकत, उसको ऐसा भगाया कि वो मुल्क में दोबारा ज़िंदा वापस नहीं आया था। तो होश के नाखुन लो, मत ऐसा करो। आपने बांग्लादेश में भी देखा कि जब अवाम उठती है तो वो जो है हसीना वाजिद जैसी जबिल्लत और डिक्टेटर जो है एक हुक्मरान, वो भी नहीं रह सकती है और उसे जाके दयारे गैर में पनाह लेनी पड़ती है। और अब उसे कोई मुल्क उसे अब कबूल करने को तैयार नहीं है, वीज़ा देने को उसको तैयार नहीं है। तो तुम्हारा भी यही हशर ना हो, इसलिए कि हुक्मरानों को से मैं फिर मुतनब्बे करता हूँ कि मत गैज़ो गज़ब को, अवाम के गैज़ो गज़ब को मत जो है ललकारो, क्योंकि अवाम जब उठती है तो फिर आपको जो है न पाए रफ्तन न जाए मादन रहेगा। जुल्म के ये ज़ाब्ते
اور یہ وکلاء کی جو ایک وحدانیت ہے، آپ اس میں اگر درار ڈالنے کی کوشش کریں گے تو یہ آپ کی غلط فہمی ہے۔ کالے کوٹ نے ہمیشہ آئین کا تحفظ کیا ہے، کالے کوٹ نے ہمیشہ رول آف لا کے لیے جد و جہد کی ہے، اس لیے کہ جس ملک میں آئین اور قانون کی پاسداری نہ ہو وہ ملک جو ہے وہ نہ صرف عدم استحکام ہوتا ہے اس میں، بلکہ اس ملک کو جو ہے ناانصافی سے جو گزرنا پڑتا ہے، جس فسائیت سے گزرنا پڑتا ہے۔ کفر کی ریاستیں تو چلتی ہیں لیکن ناانصافی کی ریاست نہیں چلتی ہے، اس لیے بے انصافی یہ ہم قابل قبول نہیں ہے۔ انشاءاللہ وکلاء جو ہے ایک بھرپور تحریک چلائیں گے۔ آپ نے جو 17 تاریخ کو اسمبلی کا اجلاس بلایا ہے اور جو آپ آئین کے ساتھ کھلواڑ کرنے جا رہے ہیں، جس طرح سے آپ آئین میں ایک عدالتی نظام کو جو ہے اپنے تابع کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، ایگزیکٹو کے تابع کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، جس طرح سے آپ عوام کو انصاف سے دور لے جانے کی کوشش کر رہے ہیں، تو یہ عوام نہ وکلاء تسلیم کریں گے، نہ یہ عوام پاکستان تسلیم کرے گی، نہ ہی یہ آئین کے لیے بہتری ہے، نہ ہی یہ مملکت خدا داد پاکستان۔ اور دھرتی ماں پہ رحم کرو، لوٹ مار یہ جو تم نے جاری رکھی ہوئی ہے، اس لوٹ مار کو بند کرو، اس ظلم کی داستانوں کو بند کرو، لوگوں کے چادر اور چار دیواری کا تحفظ کو جو ہے یقینی بناؤ، اور آئین کی جو ہے بنیادی حقوق ہیں لوگوں کے۔ میڈیا پر جس طرح سے آپ نے کنٹرول کر کے، جس طرح سے میڈیا کو آپ نے پریشان کر رکھا ہے، میں آپ کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں کہ آپ بھی اپنا جان اپنی ہتھیلی پر رکھ کر آپ اپنے فرائض منصبی ادا کر رہے ہیں، لیکن اس میں بھی جتنی رکاوٹیں آپ پر ڈالی جا رہی ہیں وہ ہم سارے آشنا ہیں، اور ہمیں آپ کی جو ہے کاوش اور آپ کی جد و جہد اور آپ کے ساتھ ہیں انشاءاللہ۔ ہم عدلیہ کی آزادی کے لیے بھی بالکل نبرد آزما ہوں گے، ہم میڈیا کی آزادی کے لیے بھی بالکل آواز اٹھائیں گے، ہم عوام کی جو ہے حقوق سلب کرنے کے خلاف بھی ہم جد و جہد کریں گے، اور دھرتی ماں کو انشاءاللہ چوروں اور لٹیروں سے آزاد کروا کے، فسطائیت کا خاتمہ کروا کے انشاءاللہ عوام کو حقیقی جو ہے ان کو آزادی دلائیں گے۔ عمران خان کے ساتھ ظلم یہ ناقابل قبول ہے۔ عمران خان کے ڈاکٹر کل سارا دن بیٹھا رہا ہے شوکت خانم ہسپتال کا، اس کو ملاقات نہیں کرنے دی ہے، 2 ہفتے سے اس کی فیملی کو ملاقات نہیں کرنے دی جا رہی ہے، اس کے وکلاء کو ملاقات کرنے نہیں دی جا رہی ہے۔ کون سی ایسی چیز ہے جو آپ پردہ راز میں رکھنا چاہتے ہیں؟ عمران ایک سب سے بڑا پاکستان کا اس وقت لیڈر ہے، سب سے بڑی اس کی جو ہے فالوئنگ ہے، اور اس کے ساتھ ظلم کرنا اس کا مطلب ہے آپ پاکستان کے عوام کے ساتھ ظلم کر رہے ہو۔ خدا را پاکستان کے عوام کی سراسیمگی اسی چیز کی متقاضی ہے کہ آپ اس کو جو ہے پبلک میں لا کر دکھائیں، اس کی فیملی کو ملنے دیں، وکلاء کو ملنے دیں، اس کے جو ہے پارٹی کے جو قیادت ہے ان کو ملنے دیں، تاکہ عوام کو وہ بتا سکیں کہ عمران خان کی صحت، عمران خان کے ساتھ جو سلوک جیل میں کیا جا رہا ہے وہ انسانی حقوق کے جو ہے متصادم اور منافی نہیں ہے، آئینی اور قانونی انہیں تحفظ اور حق دیا جائے۔ یہ سب کو پتہ ہے کہ یہ جھوٹے مقدمات ہیں، یہ سب کو پتہ ہے کہ ان کے خلاف جو اس وقت کی حکومت ہے اور ایڈمنسٹریشن ہے اور اسٹیبلشمنٹ جو ہے یہ ان کے ساتھ ظلم روا رکھے ہوئی ہے۔ تو عوام کی اس سراسیمگی، اس بے چینی، اس کو تبھی آپ سیٹ ایٹ ریسٹ کر سکتے ہیں جب آپ انصاف کو جو ہے عدالت کو یہ غلبے سے آزاد کروا کے اور ان کو صحیح انصاف دیں اور سامنے لائیں اور اوپن ٹرائل کریں، تاکہ ان کا جو ہے عوام کو بھی پتہ چل سکے۔ دیکھیں یہی جس میں ہم جب بھی انہیں بری کرتی ہے عدالت، جب بھی انہیں مخلصی ملتی ہے، ضمانت پر ملتی ہے، تو اور کیس ایک آ جاتا ہے۔ اب توشہ خانہ کا چوتھا کیس ہے توشہ خانہ کا۔ یہ آپ اندازہ کریں کہ گھڑی کا ایک کیس ہوگا، آپ کی انگوٹھی کا دوسرا کیس ہوگا، آپ کا قلم کا تیسرا کیس ہوگا، آپ کے چوتھا جو ہے زیور کا ہوگا۔ یہ بھی کبھی سنا ہے کہ اگر کوئی چوری کا ہوتا ہے، اول تو ہے نہیں، یہ تو کیس ہی جھوٹا ہے۔ اور بھائی باقیوں کے کیوں نہیں کرتے؟ یہ 1947 سے پہلا ہی کیس کیوں ہو رہا ہے توشہ خانہ کا؟ تو باقیوں کے کیسز بھی تو تھے، میں نے خود ڈیل کیے ہیں، لیکن وہ تو کیسز جو ہے ان کا تو نام و نشان نہیں نظر آ رہا ہے۔ محترم نواز شریف صاحب کے ساتھ باقیوں کے خلاف کیسز ہیں وہ تو دفن ہو گئے، اور آپ نے ایک عمران خان اور بشرا بی بی کے کیسز کو آپ نے اٹھا لیا، پھر 3 سال ایک میں سزا کروائی، جس میں میں نے سسپینڈ کروائی بیل ڈویژن بینچ سے۔
پھر آپ نے دوسرے میں کیس سزا کی، جو جیولری کا کیس تھا، اس میں سسپینڈ کر دی ڈویژن بینچ نے، ہائی کورٹ نے. پھر دوبارہ آپ جو ہے گھڑیوں کا کیس لے کر توشہ خانے کا آ گئے ہو. تو اگر آپ آئٹم وائز کرتے رہو گے تو پھر اسی کا یہی سوال ہے کہ دیکھیں، جب آپ یہی ہم عرض کر رہے ہیں کہ اگر آزاد عدلیہ ہوگی تو وہ ایک سیکنڈ میں اٹھا کے باہر پھینک دے گی کیسز کو. وہ تو انٹرٹین ہی نہیں کرے گی چوتھا کیس یا پانچواں کیس، کیونکہ قانون یہی کہتا ہے کہ ایک ٹرائل ہی ہو سکتا ہے ایک واردات کے بارے میں، ایک وقوع کے بارے میں. وہ پمس کا ڈاکٹر لے کر گئے تھے، پمس کے ڈاکٹر کی رپورٹ کی ہو رہی ہے. پمس جو ہے وہ حکومت کے تابع ہسپتال ہے. ہمارا یہی تھا تقاضا کہ جو ہے شوکت خانم ہسپتال سے جو ہے ان کے جو معالج ہیں انہی کو ایگزامن کرنے کے دیا جائے. بھلے پمس کا ڈاکٹر ساتھ ہو، کوئی مذائقہ نہیں ہے. جب دو ایکسپرٹس بیٹھ کے سامنے رپورٹس رکھ لیں گے اور وہ کریں گے تو کم از کم تسلی تشفی ہوگی، کیونکہ پمس کے ڈاکٹر کے اوپر جو ہے ظاہر ہے عمران خان کو اور پارٹی کو اعتماد ہے. شوکت خانم کے ڈاکٹر پر تو اعتماد ہے، لیکن پمس کے ڈاکٹر پر پارٹی کو یا فیملی کو یا پاکستان کے عوام کو کوئی اعتماد نہیں ہے، اس لیے کہ وہ وفاقی حکومت کے ناک کے نیچے، سائے کے نیچے کام کرتا ہے اور وہ انہی کے تابع ہے. سو کوئی کانٹرڈکشن نہیں ہے. جو گوہر نے کہا ہے وہ پمس کے ڈاکٹر کی رپورٹ کی یا اس کے بنیاد کے مطابق کہا ہے. ہمارا اصرار ہے کہ پمس کے ڈاکٹر کو جو ہے ایگزامن کیا جائے، ان کی فیملی کو، جو بہن شوکت خانم کے ڈاکٹر کو جو ہے وہ ایگزامن کیا جائے اور ان کی فیملی کو شامل کیا جائے یا ان کے وکلاء اور پارٹی کے اشخاص کو جو ہے ملاقات کی اجازت دی. مولانا صاحب نے ایک بڑا، میں سمجھتا ہوں کہ مثبت کردار ادا کیا. یہ تو بہت پہلے کرنے جا رہے تھے، بلکہ رات تک ہمارا نیشنل اسمبلی ہمیں بھی بٹھایا رکھا جاتا تھا، سینٹ بھی بیک وقت جو ہے وہ رات تک رکھی جا رہی تھی، اور یہی اس وقت لگ رہا تھا کہ ابھی کرنے جا رہے ہیں. اور مولانا صاحب نے وہاں کردار ایک مثبت ادا کرتے ہوئے ان کا ساتھ دینے سے انکار کیا، جس وجہ سے یہ مؤخر ہو گیا. ہمارے ساتھ بھی جو ہے ایک اس معاملے میں بات چیت ہو رہی ہے پاکستان تحریک انصاف سے، لیکن ہم کہتے ہیں کہ یہ پارلیمان ہی، اور مولانا خود بھی کہتے رہے ہیں کہ یہ پارلیمان ہی جو ہے یہ لوگوں کی صحیح نمائندہ پارلیمنٹ نہیں ہے. تو جب یہ فارم 47 کی پیداوار ہے تو پھر ظاہر ہے کہ فارم 47 کی پیداوار والی پارلیمان کو کوئی اختیار نہیں ہے کہ وہ آئین میں ترمیم کرے جائے، کہ قانون میں بھی ترمیم نہیں کر سکتی. یہاں تو آئین میں آپ ترمیم کرنے جا رہے ہیں، اور آئین میں جتنی ترامیم ہوئی ہیں یا بنا ہے آئین ہمیشہ کنسنسس سے ہوا ہے، متفقہ رائے سے پاکستان کی عوام سے ہوا ہے، کیونکہ یہ عمرانی معاہدہ پاکستان کی وحدانیت کی ضمانت ہے، اور پاکستان کے عوام نے مشترکہ طور پر اپنے نمائندوں کے ذریعے یہ اپنے لیے ایک نظام جو ہے حکمرانی قائم کیا تھا. تو اس میں کھلواڑ کرنے کی کوئی ہم نہیں سمجھتے کہ جواز اس پارلیمنٹ کو ہے. اور جو بھی یہ تبدیلیاں کرنے جا رہے ہیں وہ اسپیسیفک ہے، پرسن اسپیسیفک ہے، پرپز اسپیسیفک ہے. وہ ایک مخصوص جوروں کے ٹولے کو جنہوں نے عوام کے مینڈیٹ پر ڈاکہ مارا ہے، ان کے فارم 47 والی جو ہے پیداوار کی اسمبلی کو جواز دینے کے مترادف ہے، جو میں نہیں سمجھتا کہ یہ عوام پاکستان اس کو تسلیم کرے گی. یہ بھلے اگر چاہتے بھی ہیں، سمجھتے بھی ہیں، کرتے بھی ہیں، تو عوام پاکستان اسے مسترد کرے گی، اور اس کا آپ ری ایکشن دیکھ لیں گے کہ وکلاء کی تحریک ایک ایسی بھرپور ہوگی کہ یہ خش و خاصاک کی طرح